अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले आपको जो अब तक के मेरे पास नंबर्स हैं कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोगों के, उस हवाले से मैं आपको डिटेल्स देता चलूँ। इस वक्त जो मेरे पास नंबर है उसके मुताबिक तकरीबन 32,000 से ज़्यादा तादाद हो चुकी हुई है पूरे पाकिस्तान में मरीज़ों की कोरोना से जो इफ़ेक्ट हुए हुए हैं। और अफसोस की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में, ये आज पहली दफ़ा मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 39 डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। तकरीबन 40 अमवात जो पिछले 24 घंटे में इस कोरोना वायरस से हुई हैं। और अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15, 20 तक गई है। लेकिन ये एक बायस तशवीश बात है कि 40 तकरीबन अमवात हो चुकी हुई हैं कोरोना वायरस से। और टोटल जो इस वक्त तक डेथ्स हो चुकी हुई हैं कोरोना वायरस से वो 706 हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 1140 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के। और इस हवाले से जो टेस्ट की तादाद है वो ये है कि पिछले 24 घंटे में 10,957 तकरीबन 960 के करीब टेस्ट किए गए हैं। और टोटल टेस्ट की कोरोना वायरस के जो कोविड टेस्ट हैं उसकी तादाद अब 3,05,000 से तजावुज़ कर चुकी हुई है। 3,05,900 के करीब नए टेस्ट किए जा चुके हैं टोटल इस वक्त तक। 706 टोटल अमवात हो चुकी हैं। 8,555 लोग रिकवर कर चुके हुए हैं जो मरीज़ थे कोरोना के, लेकिन वो सेहतयाब हो गए हैं, वो घरों को जा चुके हैं। सूबों की सूरत हाल सिंध में 12,017 केसेस हैं जो मेरे पास। पंजाब में 11,870 तकरीबन केसेस हैं। इस्लामाबाद में 716। अब इस्लामाबाद में नंबर एकदम बढ़ने लगा है क्योंकि कल परसों तक मुझे याद है तकरीबन 450-500 के करीब था। अब ये एकदम ज़्यादा स्पाइक आई है। बलूचिस्तान 2,061, केपी में 4,875, AJK में 86। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में नंबर काफ़ी कंटेन्ड है, कंट्रोल्ड है। और गिलगित बल्तिस्तान में 457 केसेस जो हैं इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। 32,100 से ज़ायद केसेस जो हैं इस वक्त तक पाकिस्तान में टोटल केसेस हो चुके हुए हैं, जो नंबर अब ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। नाज़रीन, आज सेनेट का इजलास हुआ जिसमें जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में PMLN के, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हुकूमत को चाहिए था कि जब ये कोरोना वायरस के मामला चलना शुरू हुए तो चे जाए कि अपोजिशन रिक्वेजिशन करती इजलास के लिए। हुकूमत को चाहिए था कि इजलास बुलाती, दोनों अपर हाउस का भी और लोअर हाउस का भी, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी, और वहाँ पे तमाम सियासी जमातों को और उनके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को मतला किया जाता, इत्तला दी जाती कि क्या है कोरोना वायरस और इसके लिए हुकूमत क्या तदाबीर कर रही है, सोच रही है। लेकिन राजा ज़फ़रुल हक साहब का कहना था कि ये अपोजिशन को ही रिक्वेजिशन भेजनी पड़ी इजलासों की बुलाने के लिए। कल नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें फवाद चौधरी साहब ने कल ट्वीट किया था कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका ख्याल था कि इन हालात में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज उन्होंने फिर दोबारा ट्वीट की और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को ख़त लिखा है कि असम्बली इजलास में महज सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके भी हो सकता था। अगर मेंबरान को इकट्ठा ही किया है तो पहले इन्हें साइंटिस्ट और वायरोलॉजी के माहिरीन से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या। और फिर उन्होंने एक और जो ट्वीट किया वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कोरोना फैल क्यों रहा है, रिसर्च किस स्टेज पर है, दुनिया कब तक इलाज दरियाफ्त कर सकती है। 5 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ने कोरोना की साख्त पर स्टडी की, इनकी रिसर्च क्या कहती है। ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है, दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
تو یہ ایک کیبنٹ کے ممبر ہیں، وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، ان کے یہ خیالات ہیں جو وہ اپنا سوشل میڈیا پر ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کافی تلخ اور سخت لینگویج یوز کی، حالانکہ وہ نارملی کرتے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے سندھ کے جو حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دو ہفتوں سے، وہ چیز شاید تھم نہیں رہی کہ وفاق اور سندھ کے درمیان جو ایک تنقید برائے تنقید چل رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر بیانات دیے جا رہے ہیں، وہ اس کا سلسلہ کچھ تھما نہیں، رکا نہیں۔ اور سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس سے بھی ابھی تک یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اسی بات کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری ہے کہ کون بہتر کر رہا ہے، کس صوبے نے بہتر کام کیا ہے، کس نے نہیں کیا، کیا وفاق ان کو پیسے دے رہا ہے نہیں دے رہا۔ تو یہ معاملات ابھی تک رکے نہیں ہیں، حالانکہ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ جیسے جو صبح کے وقت 10 بجے ڈیلی ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کووڈ وائرس کے حوالے سے، جس کو اسد عمر صاحب چیئر کرتے ہیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس میں بڑا ہی تحمل مزاجی اور ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل حل ہوتے ہیں، تمام صوبے اس میں ہوتے ہیں، گلگت بلتستان بھی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آزاد جموں کشمیر بھی ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کسی حوالے سے، کسی صوبے کو بھی۔ جس کے بھی کوئی کنسرنز ہیں وہ اپنے کنسرنز بتاتا ہے، جن کو بڑے احسن طریقے سے سنا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، اور اگلے دن ان کو ایڈریس کر کے ان کو واپس بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ کنسرنز سے ہم نے اس طرح ایڈریس کر دیے ہیں۔ لیکن باہر نکلیں اس کنٹرول روم سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صوبوں، خاص طور پہ سندھ اور وفاق کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور جس کا آج ہم نے کچھ تھوڑا سا نمونہ دیکھا بھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ سندھ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کا یا صرف ایک خاص قوم کا یا ایک علیحدہ لوگوں کا نہیں ہے، وہ پورا پاکستان ہے، سندھ جو ہے وہ ہمارا بھی ہے۔ تو یہ اگر اس لیول تک یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ابھی کچھ ٹھنڈے ہونے کو ہو نہیں رہے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ سندھ کے ساتھ تعاون پر کسی کو بھی جو ہے اس پر گلہ نہیں ہونا چاہیے، اور باقاعدہ طور پر وفاق حکومت کا پورا فوکس ہے تمام صوبوں پر۔ اور ناظرین، ایک اور بات بڑی دلچسپ ہوئی ہے آج کے گورنر پنجاب جناب سرور صاحب جو ہیں، انہوں نے آج بڑی دلچسپ بات کر دی۔ ہم گاہے بگاہے اٹھاتے رہتے ہیں کہ گورننس کے معاملات ہیں، لیکن پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب چودھری محمد سرور صاحب فرماتے ہیں کہ بیوروکریسی بہت سارے معاملات نہیں چلنے دے رہی، اور خاص طور پر جو صاف پانی کے جو منصوبہ تھا جو انیشیٹ کیا تھا، انہوں نے خود بہت زیادہ انٹرسٹ لیا تھا، اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے بیوروکریسی، اور انہوں نے واضح طور پر یہ ایک میسج دے دیا ہے کہ اگر رویہ تبدیل نہ ہوا بیوروکریسی کا تو وہ بہت سارے چہروں کو بے نقاب کر دیں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ابراہیم خان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب۔ شزا فاطمہ خواجہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈر ہیں، اسکائپ پر میرے ساتھ لاہور سے جوائن کر رہی ہیں۔ شیلا رضا، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ٹیلی فون لائن پر مجھے کراچی سے جوائن کر رہی ہیں۔ پہلے ابراہیم خان صاحب، شہری رحمان صاحبہ نے آج کچھ نمبرز، کرونا کیونکہ بہت اس وقت تشویش ہو رہی ہے، نمبر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، شہری رحمان صاحبہ نے آج سینٹ میں کرونا وائرس کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ ذرا سن لیں۔ آپ کے نمبرز قطعاً وہ نہیں ہیں جو حقیقی ذمے سے ہیں، حقیقت میں آپ کے نمبرز بہت اور ہیں، لیکن یہ سارے صوبوں میں مسئلہ پڑا ہے، کیونکہ یہ صرف وسائل کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے چیئرمین صاحب، یہ ملک میں جب ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا سیریس ہے، کبھی ہے آج نہیں ہے۔ ایک گانا ہوتا تھا بڑا مشہور ہمارے عمر والوں کو، آج پھر جینے کی تمنا ہے، کل پھر مرنے کا ارادہ ہے، یہ روز ہو رہا ہوتا تھا۔ جی ابراہیم صاحب، آج پھر جینے کی تمنا ہے، کل پھر پتہ نہیں کیا مرنے کا ارادہ ہے، کیا ایسا ہی ہے کچھ؟ دیکھیں، ایک حد تک تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو ایکچول فگرز ہیں اب اس کو ڈیفرنٹلی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔
بیسیکلی اب تک جتنے ٹیسٹس ہوئے ہیں ظاہر ہے سب لوگوں کے تو نہیں ہوئے, تو جتنے ٹیسٹس ہوئے ہیں تو اس میں جو ایوریج میں نے کل بھی بتایا تھا اسمبلی میں بھی کہ میں نے 10% آ رہی ہے, 90% یہ وہ ہیں جو سسپیکٹڈ لوگ ہیں جن کو یا تو باہر سے آئے ان کو چیک کیا گیا, جو یہاں سے کسی کو کوئی تکلیف تھی تو ان کو چیک کیا, ان کو ٹیسٹس ہوئے, تو ان میں سے 10% ہے. اب دیکھیں نا 3,05,000 کچھ تھا ٹوٹل, تو اس میں سے کوئی 30,000 یا 32,000 کے قریب آپ رہے ہیں, اپروکسیمیٹ 10% جا بنتی ہے. بالکل 3 لاکھ تقریباً 6,000 ٹیسٹ ہیں ٹوٹل جو ہوئے ہیں اور 32,100 کچھ 10% آپ سمجھ لیں. ان میں سے بھی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے متعلق رجسٹرڈ شکایت تھی, تو وی آر لکی فرام اے پرسپیکٹو کہ ہمارا وہ نہیں ہے ایپیڈیمک فارم میں جس طرح ویسٹ میں یا نارتھ امریکہ میں ہوا. تو لیکن آپ اگر یہی ٹیسٹس اویلیبل کر دیں پوری پبلک کے لیے, جو کہ میں شری رحمان صاحبہ کی طرف ریفر کروں گا, تو یہ واقعی اس میں وہ تو تعداد تو بڑھے گی, اور بڑھنی اللہ نہ کرے بڑھے, لیکن لگتا یہی ہے کہ ضرور بڑھے گی, کیونکہ آپ کے پاس اتنی کیا فیسلٹی ہے کہ آپ 20 کروڑ لوگوں کو مکمل ٹیسٹ کر لیں. کیا آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی فرسٹ ورلڈ سے لے لیں, کہیں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. اس لیے جو ہے ڈے بائی ڈے اس کو جتنا اس میں بہتری لانے کی کوشش ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے 7 سٹرینز ہیں, 7 میں سے جو موسٹ لیتھل ون ہے وہ نارتھ امریکہ اور یورپ کا ہے, آپ والا جو ہے وہ لیس لیتھل ہے. تو ایک وہ بھی آپ کو چیز فیور کر گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے. اب سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو, یہ سب ہمارا سب کا ہے, اور ہمیں سب کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ کل اجلاس صرف اٹ واز کووڈ-19 اسپیسیفک, سب نے اس پہ ایگری کیا تھا کہ اس پہ بات کریں گے. میری یہ توقع تھی کہ اپوزیشن کی پارٹیز آ رہی ہیں, وہ بھی اپنے جتنی ان کے پاس, کیونکہ یہ میرے یا کسی ایک ایم این اے کے یا سینٹر کے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے, یہ بہت ایریا اسپیسیفک ہے, یہ فیلڈ اسپیسیفک ہے. آپ اس سے جو ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں وائرولوجی کے, ان سے آپ اپنی اوپینین لے کے آتے, پھر اس کی گائیڈنس میں آپ بات کرتے, آپ کو سجیسٹ کرتے. وہ میں صرف اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں وہی بات ٹریجری بینچز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب مل کے, یہ پرپس تھا اصل کہ آئیں اور اس کو فردر کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پرانی کہانی, وہی ایک دوسرے پہ. صاحب کا ٹویٹ صحیح ہے اس کا, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں I was really disappointed yesterday. from both sides, like from both sides, government and opposition both sides. کہ مطلب اس پہ کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی کانکریٹ سحر حاصل بات نہیں ہوئی, گفتگو نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کی, انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ گورنمنٹ سٹیپس اٹھا رہی ہے, جو کچھ کر رہی ہے, وہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے پھر اس میں تھوڑا سا وہ مسالہ بھی ظاہر ہے, وہ لگتا ہے, میں اس کی نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا رسپانس پھر جو آیا وہ پھر وہ مسالے سے مسالہ ٹکرا گیا, وہ ٹریکس ڈی ریل ہو گئی, سارا ڈی ریل ہو گیا. بالکل. شزا فاطمہ, آج راجہ ظفر الحق صاحب نے سینٹ میں کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ اجلاس دونوں ہاؤسز کے اپر اور لوور ہاؤسز کے, لیکن اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ یہ اجلاس ہیں اور ان کے بھی تحفظات تھے, وہ اس پر بھی آگے جا کے بات کریں گے. نمبرز کے حوالے سے جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی آج سینٹ میں, اس میں ایک تو رائے یہ ہے کہ آپ پاکستان گورنمنٹ کین ناٹ ہائیڈ اینی تھنگ, کیونکہ آپ کو ڈیلی کا WHO کو اور UN کی ایجنسیز کو رپورٹ کرنا ہے. یہ مینڈیٹری ہے تمام ملکوں کے لیے. تو اس میں کیوں حکومت وقت جو ہے وہ کیوں جھوٹ بولے گی اور کیوں چھپانا چاہے گی اور غلط فگرز کیوں دے گی, ریلیز کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے شہری صاحبہ کی کیا بیان نہیں سنا, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ فگرز کی اور نمبرز کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو ابھی ٹیسٹنگ نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں, اور ابراہیم صاحب یقیناً ایک اچھے پارلیمنٹیرینز میں سے, اور امید ہے کہ وہ کھلے دل سے سنیں گے, کیونکہ یہ تمام باتیں تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی. دیکھیں کوشچن جو ریز ہم کرتے ہیں یا کر رہے تھے وہ یہ تھا
کہ ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ کیپیسٹی آپ کی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑی سی جو شکایت رہی حکومت سے وہ یہ رہی کہ there was a delay in response in terms of, for example, ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کب آرڈر کی, کتنی کٹس آرڈر کی, وہ کب آئیں. دیکھیں چائنا, اٹلی, ایران میں آ چکا ہوا تھا نا, تو ہمارے تو نیبرز میں تھا. وی نیو ویل بیفور ہینڈ کہ یہ ایک چیز ہمارے اوپر آنے لگی ہے. تو ہماری پریکاشنری میجرز ایک تو اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ تھی تو ہمیں بریف کریں. اس اجلاس کا یہی مقصد تھا کہ اگر آپ کے پریکاشنری میجرز اچھے تھے تو آپ ہمیں بریف کریں. سیکنڈلی, یہ جو نمبرز ہیں, ابراہیم صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ 10% اس کا نمبر اس وجہ سے ہے کیونکہ سسپیکٹڈ کیسز ٹیسٹ ہو رہے ہیں, آئسولیشن سینٹرز میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, ماس پبلک کے اندر, ماس سوائے کچھ پرائیویٹ لیبارٹریز کے جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے, ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. دیکھیے اس کا ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لیبارٹریز پہ ریگولیشن کریں اور اس کی پرائز کنٹرول کریں. جب ڈینگی آیا تھا تو ہم نے 80 روپے بلڈ, ٹھیک ہے یہ سیم چیزیں نہیں ہیں, اٹ ول اسٹل بی مور کاسٹلی, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی پرائس ریگولیٹ کرے پرائیویٹ لیبارٹریز میں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو سکے. تمام ماہرین کی یہی رائے ہے کہ جتنی ٹیسٹنگ ہوگی تبھی ہمیں جو ہے وہ بہتر پکچر ہمارے سامنے آئے گی. ایک دفعہ جب ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھے گی تو پھر آپ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوں گے جن ایریاز میں اس وبا کی کانسنٹریشن ہے. ایون ود ان سٹیز آپ کو وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے. ان آئیڈینٹیفیکیشنز کے بعد آپ کی آئسولیشن اور لاک ڈاؤنز کامیاب ہوں گے. ہم نے لاک ڈاؤن کیا, ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں ایز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر کیا ہمارے پاس پری لاک ڈاؤن اسٹریٹجی تھی؟ کیا ہم نے وہ اسٹریٹجی بنائی کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو اس لاک ڈاؤن کے درمیان, اس دوران ہم نے کیا وہ اقدامات لینے ہیں جس سے ہم جو ہیں ہمارے پاس ایک بفر کریٹ ہو؟ لاک ڈاؤن کا تو یہ پرپس تھا نا. تو کیا ہم نے وہ اقدامات لیے؟ ہمیں بریف کریں اگر آپ نے وہ اقدامات لیے. پھر آج جب آپ نے 30,000 کیسز آنے پہ آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے, میری آج ایک مجبوری تھی, مجھے باہر جانا پڑا گاڑی پہ. دیکھیں بازار تو اس طرح عام نارمل رمضان اور عید کی طور طریقے کے اوپر چل رہے ہیں. دکانوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, چاہے وہ کپڑے کی دکانیں ہیں یا وہ عام شاپنگ کی دکانیں ہیں. حالات اس کے اندر یہ تو اب ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. مطلب یہ اگر آپ کے اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے تو آپ سامنے لائیں. ہمارا مقصد سیشن بلانے کا تھا کہ وزیر صحت جو کہ وزیر اعظم خود ہیں وہ ایک تقریر کرتے, ایک قومی مسئلہ ہے, وزیر اعظم تشریف لاتے, ایک پالیسی بریف دیتے کہ ہم نے جب یہ ڈیسیجن کیا تو اس کی یہ وجہ تھی, اب ہم لاک ڈاؤن ایز کرنے کا ڈیسیجن کر رہے ہیں تو ہم اس طرح اس وبا کو کنٹرول کریں گے. بالکل شزا, اس پر بھی بات کریں گے. لاک ڈاؤن کے اوپر اسپیسیفکلی میں چاہوں گا بات کرنا, یقیناً اس پہ بات کریں گے, لیکن میں بھی ذرا جانا چاہوں گا شیلا رضا صاحبہ کی طرف. شیلا رضا صاحبہ, آج شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ اپوزیشن میں وہی ابھی اسی قسم کے سوالات تھے, اور خاص طور پہ جو پچھلے ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اب اس میں تھوڑی سی تیزی بھی نظر آ رہی ہے, سندھ اور وفاق کے درمیان ٹینشن. جیسا میں نے اپنے اوپننگ میں کہا کہ جو این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں سے تو پتہ ایسی کوئی ہمیں نہیں خبر ملتی کہ جی شاید کوئی یا سٹریس ہے دونوں وفاق اور سندھ کے درمیان, لیکن باہر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت جنگ جاری ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج سندھ کے حوالے سے کیا بات کی ہے, ذرا سن لیں تو اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. سوٹس ہر چیز جو ہم نے سندھ کو دی ہے, اور مختصر یہ کہوں گا آپ کی آبادی کے تناسب سے زیادہ دی ہے. یہ ماتم کر دینا کہ ہائے سندھ کے ساتھ زیادتی, نہیں, سندھ کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی, کیونکہ سندھ ہمارا ہے. سوٹس ہر چیز جو ہم نے سندھ کو دی ہے, اور مختصر یہ کہوں گا آپ کی آبادی کے تناسب سے زیادہ دی ہے. یہ ماتم کر دینا کہ ہائے سندھ کے ساتھ زیادتی, نہیں, سندھ کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی, کیونکہ سندھ ہمارا ہے. سندھ کے ساتھ نہ زیادتی ہوئی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی کیونکہ سندھ ہمارا ہے. شیلا رضا صاحبہ, تو پھر یہ تاثر کیوں آ رہا ہے کہ جس طرح آج بھی سعید غنی صاحب نے بھی پریس بریفنگ کی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی بہت سارے پیسے روکے جا رہے ہیں, اکاؤنٹس میں پرابلم آ رہی ہے پیسوں کے حوالے سے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, سب کو برابری سے جو ہے وہ مطلب ڈیل کیا جا رہا ہے. کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں لیا, اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سب لوگ بتائیں
کیا کل یہ وزیر داخلہ کی اسپیچ لگ رہی تھی سانس پھولانے سے اور جوش پیدا کرنے سے؟ جھوٹ کو سچ تو نہیں کیا جا سکتا نا. اور مجھے تو لگا ہی نہیں, مجھے تو لگا وہ جلسے میں کھڑے بجائے اس کے, حالانکہ وہ بہت چبا چبا کے بات کرتے ہیں, لیکن کل تو وہ بالکل مختلف ان کا انداز تھا. اور مجھے بتائیں کہ علی بابا نے NDMA کے تھرو جو چیزیں بھیجی تھی, اس کے علاوہ جو انہوں نے چیزیں بھیجی ہیں وہ سندھ کی آبادی کے حساب سے بھیجی ہے. ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی خود بڑھائی, ہم نے نہیں آغاز کیا. مراد سعید صاحب نے کل نیشنل اسمبلی میں بولا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے 5 کھرب روپے دیے. جی پیسے کی اگر بات ہے تو میں سیدھا بتا دیتی ہوں, 3 کوارٹر جو آ چکے ہیں اب تک فیڈرل ٹرانسفر کے تھرو, اس میں 13.2 مطلب آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 13.300 بلین کی کمی. یہ تو ہے فیڈرل ٹرانسفر جو کہ ایک نارمل حالات میں انہیں ہمیں دینا ہے, اس میں ہی تقریباً 13.200 کی کمی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ایک تو آپ ہمارے فیڈرل ٹرانسفر میں کمی کر رہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے صوبوں کا بجٹ ہوتا ہے, میں سندھ کی بات نہیں کر رہی, صوبوں کا بجٹ ہوتا ہے, وہ سال بھر کا بجٹ ہوتا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایک پینڈیمک میں ہیں جس کا ہم نے کبھی ایس پاکستانی مقابلہ نہیں کیا, کیونکہ پہلا پینڈیمک 100 ایئرز بیک آیا تھا. اس وقت فیڈرل کا کیا رول ہے اپنے صوبوں کو دینے کا؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ تو آواز اٹھا رہا ہے, لیکن دوسرے صوبے آواز نہیں اٹھا رہے, اور دوسرے صوبوں کو بھی انہوں نے صحت کی مد میں بھی کوئی مدد نہیں کی, اور اس کے علاوہ جو ہر صوبے کا ایک حصہ بنتا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا. پنجاب کے واجب الادا 128 ارب روپے ہیں. اس کے علاوہ ہائیڈل پروفٹ جو ہے پنجاب کا وہ 48 ارب روپے ہیں, وہ بھی ادا نہیں کیے. تو ہم صرف اپنی آواز نہیں اٹھائی بلاول بھٹو صاحب نے. میں تو سمجھی تھی کہ لوگوں کا تبصرہ اگر آپ کو سناؤں کہ لگ رہا تھا کہ بلاول بھٹو نہیں وزیر اعظم بات کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ گندے بچوں کی طرح آج پھر ایبسنٹ ہو گئے, حالانکہ کل انہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس سے پہلے بھی جب ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی, اور پھر جو ہر 3 مہینے کے بعد بلانی چاہیے, جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے. اور ہم جب پھر ہمارے ساتھ دوسرے صوبے بھی چیخ اٹھے کہ صوبائی استحکام فنڈ روکا جا رہا ہے, جو ہم کہہ رہے تھے تو نہیں مان رہے تھے, پھر صوبوں نے آواز اٹھائی تو وہ بلائی گئی تھی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ پہلے جو بنیادی حق ہے وہ روکو, پھر جو بلا آئی ہے اس کے لیے نیریٹو کو کل کرو, اور پھر سب مل کے جھوٹ بولو. خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ ہسپتال خالی پڑے اور ہم جو ہے وہ جھوٹی تعداد بتا رہے ہیں. تو جہاں یہ حال ہو, جہاں تاجر جو ہیں ان کو انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ وفاق کی بنائی ہوئی SOPs کے تحت انڈسٹری کھولنے کی اجازت دی جائے, اور اگر وہ انڈسٹریز میں SOPs کی خلاف ورزی کریں, ان کو پکڑیں, تو گورنر سندھ صاحب اور خرم شیر زمان صاحب کہیں کہ ہم تو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کھڑے. یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں عوام کی پرواہ نہیں, جو غریب آدمی کو اپنے آپ بلا کے اس طرح کام لے رہا ہے کہ پینڈیمک پھیلتا ہے تو پھیلے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے, وفاق ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا اس طرح کی باتوں پہ؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوا اس طرح کے بیان پہ. اور شہری رحمان صاحبہ کی بات کو آپ اس سینس میں لیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری پاپولیشن کے حساب سے بہت کم ہے. حالانکہ میں نے سنا نہیں ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری پارٹی نیگیٹو نہیں ہوتی, اور وہ اسی وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اسمبلی کا اجلاس کال ہو جائے تو ہم ایز پارلیمنٹرین اپنے ہر کام کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا جانا وہاں فرض ہوتا ہے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر کو
یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, انہیں آنا چاہیے تھا. اور یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ کورونا کیا ہے اور اس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, اس کی ایک بریفنگ اگر وہ وزیر اعظم کو دلوا دے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو وہ اس قسم کے بیانات نہ دیتے کہ کورونا ایک فلو کی طرح ہے, تھوڑا سا معمولی سا کچھ یوں ہوتا ہے. وہ یہ نہ کہتے, لاک ڈاؤن کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز نہ کرتے. اگر پہلے لاک ڈاؤن جو ہوا تھا سندھ نے جب کیا تھا اور انہوں نے 1 اپریل کو کیا, اگر وہ میں بس مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیں, اگر وہ اسے ایکول ٹو کرفیو نہ کرتے لیکن لائک ٹو کرفیو کر دیتے اور اس بیان کو, اس نیریٹو کو کمزور نہ کرتے تو آج ہم نکل چکے. آج نمبر جو ہے وہ کم ہوتا ہے یقیناً. اس پر بھی بات بھی وقت ہوا ایک بریک کا, اور ناظرین بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بڑی اب آج کل گرما گرمی ہے. شہید رحمان صاحبہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی, وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے اور اس پر اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابراہیم خان صاحب, ہم 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن کیونکہ ابھی ہمارے دونوں پینلسٹ نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی کہ لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے, تو آج راجہ ظفر الحق صاحب نے بھی ایک بات کی اور وہ بھی پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ پہ انہوں نے پوچھنے کی, سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے کس طرف اشارہ کر کے کیا بات کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. وہ ذرا سن لیں حیدر, اگر وہ سنوا دیں تو پھر اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں. آپ نے خود قوم کے اندر ایک اور تفریق ڈال دی, ایک اشرفیہ ہے اور ایک عام لوگ ہیں, اور اس لیے یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کرایا ہے. شاید ان کے خیال میں اشرافیہ کے کوئی اپنے مقاصد ہیں اور ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا اس ماحول میں بھی ضروری ہے. آپ نے مطلب جو راجہ ظفر الحق جس بات پہ کر رہے ہیں کہ کیوں پرائم منسٹر نے مطلب اس طرف اشارہ کیا کہ اشرافیہ کی طرف لے کے گئے بات کو, اور کہ جی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا, اور پھر اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن, کیونکہ اشرافیہ ہی انڈسٹریلسٹ ہے, اشرافیہ ہی پیسے والی ہے اور ان کا کاروبار بند ہو رہا تھا, تو اس لیے شاید اشرافیہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ دوبارہ کھول دیا گیا. میں اس سے پہلے تھوڑا سا شیلا رضا صاحبہ کی جو دھویں دار قسم کی کرتی ہیں بیچ میں لگا دیتی ہیں, بہت دھیمے آج تو نہیں, بڑی دھیمی ہے ماشاءاللہ میری بہن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بعض اوقات بیچ میں 2-4 لگانا وہ اس کے بغیر ان کا مکمل نہیں ہوتا ہے. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تو چلیں پنجاب میں, KPK میں اور بلوچستان میں نہیں کرا سکے, وہاں پہ تو آپ نے پورا اپنی طرف سے لاک ڈاؤن بھی کیا, سب کچھ کیا, اور آپ کی آبادی جو ہے ہمارے سندھ کی وہ پنجاب سے آدھی ہے, لیکن نمبر آف کیسز جو ہے وہ پنجاب سے بھی, جو ابھی میں نے دیکھا تو پنجاب سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ان کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ کہاں گئی. اب مقصد ہے کہ کرنا چاہوں میں اس پہ 1 گھنٹہ آپ کو سنوا سکتا ہوں کہ وہاں پر جتنی میزریبل کنڈیشنز ہیں, دیکھیں نا, یہ درمیان میں بات کرنا تھوڑا سا یہ پولیٹیکل پروڈکٹ کا حصہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کے تمام وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو, ان کے تمام ڈپارٹمنٹس کو وہاں پہ اٹھا کے دیکھیں, آنیسٹ ٹو گاڈ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی پارٹی ہے, it is having devastating effects on public. سندھ کے انٹیریئر میں تو خاص طور پہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے جی. ان حالات کے باوجود ہم یہ چاہ رہے ہیں, سندھ انٹیریئر سے ہی ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ وہ رپورٹس آئی تھیں جو ایکسپائرڈ 2007-8 میں کوئی سامان آیا تھا, وہ بانٹا گیا اور باقاعدہ لوگوں نے, وہ سندھ میں ہی ہم نے دیکھا. ویسے name any department, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر وہی بات دوبارہ ادھر ہی چلی جائے گی جدھر شیلا صاحبہ شاید مجھے لے کے جانا چاہ رہی ہیں. میں نہیں جانا چاہ رہا, میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان ہم سب کا ہے, خدا کے لیے اکٹھے ہوں اور مل کے سجیشنز لے کے آئیں کہ جی کیا کیا اگر, اور اب خود ظاہر ہے مجھے نہیں پتا, میں کوئی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ, وائرولوجسٹ سے جس طرح آپ نے کہا کوئی انفارمیشن لیں, دنیا سے انفارمیشن کلیکٹ کریں, پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہے ہیں, چائنا سے کر رہے ہیں, یورپ سے کر رہے ہیں, امریکہ سے کر رہے ہیں, اور اپنے جو ہمارے فیلڈ کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو بلا کے ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سچویشن جہاں پہ کہ ڈیمیج کو منیمائز کیا جائے. اب دیکھیں نا, ایک طرف یہ پینڈیمک ہے اور دوسری طرف آپ کے
غریب کے گھر کا سوچے نا جس کے صبح کی ہے اور شام کی نہیں ہے. تو پھر اشرافیہ کے کہنے پہ کیوں لاک ڈاؤن کیا گیا؟ اور اگر غریب کی سوچ تھی تو پھر اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن کیوں ہوا اور اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن ہٹایا کیوں؟ سر وہ اس کا مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے اشرافیہ کا ذکر کیا تھا. اچھا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے, جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ IMF, WHO, وہ جو ہیں اپنا ریچسٹ مین آف دا ورلڈ بل گیٹس صاحب, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ پھر یہ 1 سال پہلے جو ہے امریکہ میں 32 ٹریلین کا ڈیلیگیٹ کر دینا ٹورڈز دس ایپیڈیمک اور پینڈیمک کہ جی یہ ہو تو اس صورت میں یہ ہونا چاہیے. تو وہ یہ سسپیشنز ہیں. تو اس میں مقصد ہے کہ ان کے ظاہر ہے کوئی اپنا ون ورلڈ آرڈر کے کوئی وہ جو تھیوریز لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ اس سینس میں تو بات ہو سکتی ہے. باقی اس میں سے کون گین کرے گا؟ نہ کوئی اشرافیہ گین کرے گی اور نہ کوئی دیہڑی دار. دنیا کی بات تو نہیں کرتے, ہم تو صرف پاکستان پہ رہنا چاہتے ہیں. شہزاد فاطمہ, جو راجہ ظفر الحق صاحب نے جس طرح اشارہ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کیونکہ نمبر دوبارہ مطلب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور تھوڑا سا تشویش بھی ہو رہی ہے لوگوں کو, اور لیکن جس طرح آپ نے خود بھی کہا آج کہ آپ نے دیکھا آپ نکلی اور لوگوں کو شاید کوئی اتنا احساس نہیں ہے کہ احتیاط کیا ہے, کیسے کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, کتنا سیریس ہے. لیکن راجہ ظفر الحق صاحب کہتے ہیں کہ اشرافیہ کو بیچ میں لانا پرائم منسٹر کا جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا سا پہلے بتاؤں گی کہ غلطی کہاں ہے, اینڈ دین آخر میں 30 سیکنڈز کے تھوڑی سی سجیشن بھی اگر ہم بات کر سکیں. دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک جتنی بھی اپنی تقاریر کی ہیں ان کے اندر ہمیں کافی ڈس انفارمیشن کا پہلو نظر آتا ہے. اب اس کے اندر جب آپ ایک ہائیسٹ لیول سے جب ہمیں اس طرح کی گفتگو نظر آتی ہے کہ یہ بچوں کو نہیں ہوتا, جوانوں کو نہیں ہوتا, آپ پریشان نہ ہوں, اٹ از جسٹ اے فلو, آپ پیناڈول سے ٹھیک ہو جائیں گے, لاک ڈاؤن کام نہیں کرتا. دیکھیے یہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس ہیں, نیشنل میڈیا کے اوپر لائیو سٹیٹمنٹس ہیں, یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹس تھیں. اس کی وجہ سے وہ جو لیول آف سیریسنس پبلک میں بھی آنا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا. فار دا لانگیسٹ ٹائم ہمیں کوئی کنسرٹڈ اویئرنیس کیمپین گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آئی. پرائیویٹ چینلز نے, کمپنیز نے, یہ ڈیٹول سوپ اور ان لوگوں نے اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی. گورنمنٹ کی طرف سے آپ پتہ کرا دیں کہ پہلی دفعہ پراپر کیمپین اویئرنیس کب شروع ہوئی, وہ ہمیں نظر نہیں آئی. تو وہ جو ایک اویئرنیس ہے ایلیمنٹ, دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہماری پبلک کا, ہمیں پتہ ہے پاکستان کی عوام کا کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے. ہمیں تھوڑے ایکسٹرا میجرز لینے کی ضرورت تھی جو ہمیں کمی نظر آئی. اس کے بعد دیکھیں آج پاکستان کے اندر ان کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق 50 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں 65% کیسز ان میں پازیٹیو ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جو انفارمیشن پھیلائی گئی, اب جوان بچے بچیاں ہیں ان کو آپ کہیں گے کہ نہیں ہوتا تو وہ تو نکل جائیں گے, دے ول ناٹ ٹیک یو سیریسلی, دے بیکم کیریئرز. ٹھیک ہے ان کے لیے فیٹل نہیں ہے, وہ کیریئرز بن کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ لاک ڈاؤن کی طرف آ جائیں. لاک ڈاؤن میں جو ہمیں شروع سے کنفیوژن نظر آئی, فار 3 پریس کانفرنسز ہم نے صرف لاک ڈاؤن اور کرفیو کی ڈیفینیشن میں لڑائی کی. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک پالیسی ویژن نظر نہیں آیا وزیر اعظم کی تقاریر میں. آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں. اب اگر آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, وہ لاک ڈاؤن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, کبھی بھی ایک سیریس لاک ڈاؤن نہیں تھا. سڑکیں ہمیشہ سے کھلی ہوئی تھیں, جگہیں کھلی ہوئی تھیں. میں لاہور میں رہتی ہوں جی, لاہور میں نہیں تھا یہ, میں آپ کو دیکھا حال بتا رہی ہوں. تو لاک ڈاؤن پہ ہمیں سیریسنس اس طرح نظر نہیں آئی. بہرحال آج سے بہت بہتر تھا. جب 100 کیسز تھے, ہم ڈیتھس تھی, ہم نے لاک ڈاؤن کی بات شروع کی, اچھا کیا. 1000 کیسز تھے تب, 16,000 پہ ہم نے ایزی لاک ڈاؤن کر دیا, اور آج 30,000 پہ ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایکسپونینشلی انکریزنگ ڈیزیز ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, پیشنٹس اے سمپٹومیٹک ہیں. اگر 1,000 سے 2,000 0 سے 1,000 میں ہمیں 6 ہفتے لگے تھے, آج ہمارے دن کے تقریباً 2,000 کیسز ہیں. تو اگر 30,000 لوگوں پہ ہے تو ایکسپونینشلی انکریز کر کے ہمارے ہاتھوں سے باہر چیز نکل جائے گی. دیکھیں یہ تمام یہ ہمارے کنسرنز ہیں. اب ہم اس کے بارے میں کر کیا سکتے ہیں؟ ہمیں لاک ڈاؤن کو بلیم گیم جو چل رہی ہے, جو ظفر الحق صاحب کی بات ہے, وہ پہلے کہا گیا کہ سندھ ڈر اس نے لاک ڈاؤن,
پھر 24 گھنٹے بعد پنجاب نے لاک ڈاؤن کر دیا. پھر کہا گیا کہ یہ ہمیں پینک نہیں پھیلانا چاہیے, ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنی چاہیے تھی بات. نہیں بالکل صحیح ہے. مراد سعید صاحب کا بھی آج سٹیٹمنٹ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. دیکھیں اب آج جو ہے, اب اس میں کرنا ہمیں کیا چاہیے, ہمیں آج بھی ڈاکٹرز کو آپ بٹھائیں, آپ علماء کو آن بورڈ لیں, آپ دیکھیں لوگوں کے, ہماری لوگوں کی سائیکی کیا ہے, آپ ان لوگوں کے تھرو ڈاکٹر سائنٹیفک باتیں کریں. ہمارا اسلام جو ہے وہ پینڈیمک کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ جہاں پہ وبا ہے. بالکل, وہ پہلے دن سے یقیناً ہم کہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں لوگوں کو شزا کے, لیکن ہماری قوم عوام کا یقیناً ایک اچھی بات بھی ہے کہ اللہ توکل زیادہ ہے. میں روزانہ کہتا ہوں کہ اس میں یقیناً اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا اللہ پہ پورا پختہ یقین ہے کہ وہی آپ کو اس سے نجات دلائے گا. لیکن احتیاط سب سے ضروری ہے. شیلا رضا صاحبہ, 18th امینڈمنٹ پہ آج شہری رحمان صاحب نے ایک بات کی, لیکن چلیں وہ اگلے سیگمنٹ میں بات کر لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سندھ نے لاک ڈاؤن کیا اس کے نتائج بہتر آئے؟ کیونکہ ابراہیم خان صاحب کا کہنا تھا کہ نمبر تو اب سندھ کا بڑھتا جا رہا ہے, حالانکہ سندھ نے سب سے زیادہ بہتر کوشش کی. انہوں نے کہا کہ میں نا 1 گھنٹہ اور اس کی دیر لے سکتا ہوں شیلا کے جواب میں نے 1 منٹ میں جواب دینا چاہتی ہوں. جی, سندھ میں جو لوگ آئے تھے آپ کی طرح کفتان بارڈر پہ جس طرح ان کا حال کیا گیا اور ایئرپورٹ سے جس سے چھوڑا گیا, ہم پریشان ہو گئے تھے. اور ہم صحیح پریشان ہوئے تھے کیونکہ ہم کتنے لوگوں کو ٹریس کرتے ہیں, ہم نے انہیں ٹریس کیا, انہوں نے جن سے انٹریکٹ کیا تھا ان سے کیا, اس لیے ہم نے پہلے لاک ڈاؤن لگایا, ورنہ اس سے بھی زیادہ مریض ہوتے. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جناب سندھ واحد ہے جو 5800 سے تجاوز کر گیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں. آپ سے مدد نہیں لی وفاق سے, آپ کہتے ہیں ہمارے مریض زیادہ ہیں اور دیہی سندھ میں کراچی سے کم ہے. اور آپ جو دیہی سندھ کو روتے رہتے ہیں, 1 لاڑکانہ میں اور 2 کراچی میں بایو سیفٹی لیول 3 لیبس ہم نے بنائی ہیں, اور آپ جو رو رہے ہیں نا, اور جب کوئی بات کرو تو کہتے ہیں کتے کا کاٹنا, کتے کے کاٹے کے کیس پنجاب میں ہم سے زیادہ ہوئے. دوائیں آپ کو لینی تھی بھارت سے, آپ نہیں لے سکے. البتہ اب یاسمین راشد سندھ سے مانگ رہی ہیں کیونکہ سندھ میں جام شورو انہیں بنا لی ہے. جام شورو میں جو ہمارا میڈیکل کالج اس کے ساتھ سائنسز جو ہماری لیبس ہیں, اور اینٹی وینم بھی بنا لی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس لیے زیادہ وہ تھے کہ کراچی ایئرپورٹ پر لوگ آئے تھے, زائرین آئے تھے, عمرہ زائرین آئے تھے, جنہیں آپ نے بغیر کیئر کے چھوڑ دیا تھا. وہ تو پرانی بات ہوگی نا. پرانی بات ہے تو مرض تو پھیلے گا نا. آپ مجھے بتائیں, آپ کہیں پرانی بات ہے لیکن وہ ٹرانسمٹ تو ہوا نا. آپ ٹرانسمیٹڈ کیس کتنے ہیں اس وقت؟ 80% سے زیادہ ہیں. تو اگر آپ ہمارے یہاں زیادہ ہیں تو اس کی وجہ آپ ہیں. ابھی سندھ کیا پالیسی اختیار کرے گا؟ اچھا, اب میں ایک اور بات کروں. اگر کوئی چیز پرانی تقسیم ہوئی یا کچھ ہوئی تو سندھ کی گورنمنٹ نے ہمیشہ اسے انڈیکیٹ کیا. ابھی بھی جو گندم کا مسئلہ ہوا تھا ہم نے خود انڈیکیٹ کیا اور پھر نیب کے حوالے کیا. یہ اور بات ہے کہ پرسوں جب ذخیرہ اندوزی کے وہ مل رہے تھے کہ یہاں ذخیرہ ہے, تو وہ اس میں صادق آباد بھی تھا, حافظ آباد بھی تھا, لودرا بھی تھا, ہر جگہ سے آٹے کی گندم کی ذخیرہ اندوزی نکل رہی تھی. لیکن چونکہ خود انیشیٹو سندھ نے لیا تھا تو وہ بری بات تھی, وہ نام غلط تھا. اب دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں میں بار بار کہنا چاہتی ہوں, ہم کم کر رہے ہیں ٹیسٹ. کے پی میں سب سے کم ہے ٹیسٹنگ کی ریٹ, اور وہاں پہ شرح اموات زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ لوگ جو شوگر, کینسر اور مزید سختی کی طرف جائے گا اگر اسی طرح نمبر تیزی سے بڑھتا رہا. دیکھیے جانا پڑے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ والا نیریٹو, غریب آدمی کا کیا کریں؟ ایک منٹ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نیریٹو دینا کہ اشرافیہ نے لگایا تھا, اشرافیہ کا تو مسئلہ نہیں تھا. اشرافیہ تو گھر بیٹھ گئے, ان کے یہاں سال بھر کا راشن نے کام کیے بغیر. لاک ڈاؤن تو لگایا اس لیے تھا کہ غریب بستیوں میں نہ پھیلے. لاک ڈاؤن تو لگایا ہی اسی لیے تھا. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بات جو کر رہے ہیں بار بار وہ اسی کی کر رہے ہیں کہ ہینڈسم وزیر اعظم صاحب, عبداللہ وزیر اعظم صاحب صوبے اپنے بجٹ میں
پہلے ہی جو سارا کنسٹرکشن کا اور دوسرا بجٹ ہے ہم ہیلتھ کی طرف ڈائیورٹ کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی کم ہے. آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ مل کر اور اس پہ میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. نہیں, ابھی بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں. شہلا صاحب ابھی مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد مزید پھر اسی پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ابراہیم خان صاحب, شہری رحمان صاحبہ کیا فرماتی ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ کیوں اس وقت کیا ضرورت تھی, وہ ذرا سن لیں. وہ خود مختار ہے, وہ ریاست نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. سو نو, nobody is on their own. You are not on your own. We are not on your own. And our people are not on their own. Please give them that. You passed the 18th Amendment. You're on your own, is what we get to hear. And the 18th Amendment should have nothing to do with it. This has nothing to do with the 18th Amendment. آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, آپ کریں جب ہم سب کنسنسس والے مل کے بیٹھتے ہیں. ہم کوئی فرعون نہیں ہے کہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن اس وقت کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتا سوائے کرونا کے. آپ یہ ڈسٹریکشنز کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں ڈسٹریکشن پیدا کر رہے ہیں؟ 18th Amendment کے بعد میں بات کر لیتے. دیکھیں 18th Amendment میں ابھی ہمیں جو ایشوز آئے ہیں اس میں پرٹیکولرلی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. 18th Amendment کی وجہ سے ان دونوں چیزوں میں وہ جو فنڈنگ کا وہ جو سلسلہ, وہ جو معاملات تھے یا جس طرح اس کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا, وہ چیزیں ہم نہیں ایڈریس کر پائے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ابالش کر دیں, ختم کر دیں 18th میں, کوئی یہ بات نہیں کر رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ لے کے آئیں تاکہ جو ہم نے یہ 18th Amendment کی وجہ سے جو ہمیں ریسٹرکشنز آئی ہیں, جو ہرڈلز آئی ہیں, وہ دور ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں اس کو, اور کوئی بھی لا ہو, لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی ہے کہ پرپس جو ہے اس کا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل. اگر وہ لا جو ہے ایک جگہ پہ آ کے اس کی وہ افادیت نہیں رہتی تو اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 18ویں ترمیم کو دفن کرنا ہماری پالیسی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے جی. کیوں؟ مقصد ہے کہ اس میں بہت یہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے, ہم تو اس کے خود بہت بڑے مدعا ہیں. اور اب جو آ رہا ہے آپ کا, آپ کے پرائم منسٹر تعریف کر چکے ہیں 18th Amendment کی ایک دفعہ. سر میں عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں وہ ڈیولوشن آف پاور کے تحت اب پہلے یونین کونسلز ہوتی تھی, اب اٹھا کے ہم اس کو ولیج کونسل تک لے کے چلے گئے ہیں. ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن اس میں اگر کچھ امپروومنٹ آنی ہے تو یہ اسمبلیاں کس لیے ہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ تاکہ اگر کوئی ہے اور وہ کوئی سینسیبل بات ہو جاتی ہے, جیسے ابھی انیشلی وہ شیزا بہن نے بات کی تھی کہ جی یہ جو ہم اتنے لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کر پا رہے جتنے کے ہو سکیں کیونکہ فائنینشیل ریسٹرکشن ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ ایز آؤٹ کیا جائے. مجھے ان کی دیکھیں نا, یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ اور جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ اورینٹڈ وہ اس کی ڈسکشن ہو تاکہ اس پہ کوئی ڈیلیبریشنز ہو سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کاش خواجہ آصف صاحب کے لیے اسی بات کو اگر اسمبلی میں بھی کہتے ہیں نا جی, تو یہ بہت اچھی بات ہوتی. یہ ایک ہی گھر میں سے ہیں دونوں, بھی ان کی عزیزہ ہیں, تو اب انہوں نے دیا بہت اچھی سجیشن. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں 18th Amendment پر بھی کوئی اگر اچھی سجیشنز ابھی بات نہیں ہو سکتی, ابھی صرف کرونا پہ ہوگی, اب بعد میں دیکھا جائے گا. ڈکٹیشن والی بات ہوگی, چلیں ڈکٹیشن والی, اور آپ لوگوں کی طرف سے واضح طور پر کہ صرف بات ہونی چاہ رہی ہے. شیزا فاطمہ صاحبہ, گورنر پنجاب فرماتے ہیں کہ جناب بیوروکریسی کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا وہ صاف پانی کے پروجیکٹ, یہ اوور آل گورننس پہ سوال نہیں آتا پنجاب کی کہ اب گورنر پنجاب بھی پنجاب کی بیوروکریسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کام نہیں ہونے دے رہے, تو گورننس کے مسائل تو نظر آتے ہیں نا, اور آپ چوتھا چیف سیکرٹری بھی چینج کر چکے ہیں. دیکھیے جہاں تک پنجاب کی بات ہے, گورننس کی بات ہے, مطلب یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہم 4 چیف سیکرٹریز بدل چکے ہیں. ہماری ایوریج جو ایک اپوائنٹمنٹ ہے ایک بیوروکریٹ کی کسی بھی عہدے پہ, امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ سیکرٹری کی وہ 3 مہینے سے اوپر نہیں ہوتی, تو ودن 3 months چینج کر دیا جاتا ہے. میرا خیال سے یہ موقع نہیں ہے کہ میں عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے اوپر اس وقت تجزیہ دوں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ
اب ان کے 2 سال گزر چکے ہیں, 3 سال رہ گئے ہیں کہ اس میں یہ کوئی بہتری لائیں گے. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی, دیکھیں 18th امینڈمنٹ کی جہاں تک بات ہے, مجھے افسوس ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سن کے کہ انہوں نے بات ہی شروع 18th امینڈمنٹ سے کر کے صوبوں کو بلیم کرنے کی ایک امپریشن اس طرح کا آیا کہ صوبوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. لیکن جب کرونا آیا تھا, یہ بات اسمبلی میں بھی ہوئی کہ فیڈریشن باہر سے آنا تھا, سب کو پتہ ہے کوئی لوکل ڈیزیز نہیں ہے یہ, تو فیڈریشن کا کام بارڈر کنٹرولنگ تھا جہاں پہ ہمیں کم ایشوز نظر آئے. میں 11 پاکستان آئی ہوں, میری ایئرپورٹ پہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی, 26 فروری کو پہلا کیس آ چکا تھا. تو دیکھیں چاہے وہ ایران کے زائرین ہو یا وہ عمرہ ہو یا وہ چائنا سے آنے والے, وہ بارڈر کنٹرولز ہمیں اتنے سخت نظر نہیں آئے. بہرحال اب چیزیں بہتر ہیں. اب آپ آ جائیں تھوڑی سی آخری بات کے اوپر, جو میں تھوڑی سی سجیشنز دینا چاہوں. ایک تو سب سے جی عالمی دن ہے آج, عالمی نہیں ہے سوری, نیشنل ڈے ہے آج نرسز کا. تو ہماری طرف سے, ہماری پارٹی کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ کی فرنٹ لائن ورکرز ہیں, آج اپنی جان داؤ پہ لگا کے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے لیے, ابراہیم صاحب کے لیے, آپ خدا را ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھیں. وزیر اعظم صاحب کو ڈاکٹرز, زیادہ ڈاکٹرز آپ کے اپنی پارٹی کے نہیں, فلیٹری کرنے والے ڈاکٹرز نہیں, زیادہ ڈائیورسٹی آف ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھیں. آپ بریفنگز لیں, آپ علماء کو وہ بریفنگز دیں, آپ ان اسٹیٹ یوٹیلائز کر کے پبلک تک پہنچائیں, شروع کریں. دیکھیں ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا جو جی بی اور اے جے کے ہے, آپ لاک ڈاؤن کی افیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے. جی بی نے سندھ سے بھی پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا اور وہ دنیا کا 2nd ریجن ہے. وہاں پہ نمبر بالکل بہت کنٹینڈ ہے, 457 ہے, مطلب بہت ہی پہلے تشویش ہو رہی تھی, زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا, لیکن یقیناً انہوں نے بہتر جو لاک ڈاؤن کیا اس سے کم ہوا ہے. شیلا رضا صاحبہ, یور ٹیک آن 18th امینڈمنٹ جو شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں, کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو, پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ, کہ جی یہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں اور نہیں چھوڑیں گے 18th امینڈمنٹ کو؟ دیکھیے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن لائیو ڈاکیومنٹ ہے جس میں وقت کے ساتھ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. آپ امینڈمنٹ اس وقت کرو نا جب آپ اسے سمجھو. ابھی آپ اسے سمجھ نہیں سکے ہو اور ایک ایسے وقت میں آپ اس پہ بات کر رہے ہو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ فیڈرل ٹرانسفر ابھی آپ وقت پہ نہیں دے پا رہے ہو, کہ جو آپ کو ہر کوارٹر کا دینا چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے یہ نہیں ہو رہا, اس سے یہ نہیں ہو رہا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وقت ہے جس کو کل چیئرمین میرے بلاول نے کہا کہ بھائی ابھی آپ بھول جاؤ. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کو, وزیر خارجہ صاحب کو کہنا پڑا کہ صدرن پنجاب میں سہولتیں نہیں دی فیڈرل گورنمنٹ نے. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت صوبہ بھول جائیں, آپ اس وقت بیٹھیں, بات کریں, اور ہم الیکشن آئے گا ایک دوسرے کے مخالف بہت بولیں گے. آپ یہ بھول گئے کہ یہ ملک ایک زرعی ملک ہے, یہ پینڈیمک کی سچویشن ہے. پچھلے سال بجٹ کی اسپیچ میں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ لوکسٹ ٹڈی دل حملہ کر سکتا ہے, اور یہ وفاق کی ذمہ داری 18ویں ترمیم میں. اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے, کیونکہ اس وقت جو وقت تھا ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ڈیزرٹ میں اپنی بریڈنگ کر رہے تھے کہ آپ 4 طیارے بھیجیں اور 4 طیاروں کے ساتھ ان سے 4 سائڈ اٹیک ہوگا جب یہ ہوگا, ورنہ انہوں نے نہیں سنی. آج دیکھیں, آج ہمیں دوسرا جو ہے پینڈیمک جتنی صورتحال ہو سکتی ہے. سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے چاول میں, اناج میں, اور بالکل اب تو یہ ہمارے بالکل قریب اسلام آباد کے قریب طلبی ٹڈی دل کا حملہ ہونا شروع ہو گیا, اور وہ یہ بھی باعث تشویش بات ہے. اب حکومت ہے, مطلب بہت سارے فرنٹس پہ لڑنا پڑ رہا ہے, کرونا ہے, معاشیات ہے, غربت ہے, اور اب ٹڈی دل بھی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ کامیاب کرے ہمیں ان تمام فرنٹس پہ لڑنے میں. اور اب تک ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.